आका से मुराद यहाँ हाकिम है, मालिक है। नज़म से मुराद शेर या कसीदा होता है। रफ़ी से मुराद बुलंद, और लिखा लाएं चले अपना भी नाम लिखा लाएं, दर्ज करा लाएं। या मुराद ये कि ए रज़ा, अपने आका, अपने पीर व मुर्शिद सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला की बुजुर्गी में एक और भी कसीदा कहकर इनकी तारीफ करने वालों की तरह तू भी गौसे पाक की तारीफ में लिख करने वाले गिरोह में तेरा नाम भी दर्ज हो जाएगा। तू भी उनकी शान बयान कर एक और कसीदा लिख दे। और सुभान अल्लाह, ऐसा ही है कि जहाँ अल्लाह वालों का जिक्र होता है वहाँ रहमतों का नुज़ुल होता है। ये औलिया अल्लाह से जो मोहब्बत होती है नाज़रीन, इसकी वजह यकीनन अल्लाह से मोहब्बत होती है क्योंकि ये अल्लाह वाले हैं, है ना। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। गौसे पाक दरअसल कौन थे? वो नमाजें पढ़ने वाले थे, वो तिलावत करने वाले। 15 साल तक रोजाना पूरा कुरान पाक खत्म किया। 40 साल तक इशा के वजू से फजर अदा करने वाले, रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआएं करने वाले, इल्म दीन सीखने वाले और बाद में लोगों को सिखाने वाले। तो ऐ औलिया अल्लाह के चाहने वालों, वाकई अगर औलिया अल्लाह से प्यार है ना तो नमाजों की पाबंदी कीजिए, उनके नक्शे कदम को फॉलो कीजिए। मनकबत सुनना, उनकी उनकी शान में बातें करना, बयान सुनना, उनकी नियाज करना, ये सारे अच्छे काम हैं। मगर सिर्फ यही तो उनकी समझिए निस्बत का हासिल तो नहीं है ना। मज़ा तो यह है कि हम उनके नक्शे कदम पर भी चलें, तो उनकी शान भी बयान करें और उनके फुट स्टेप को भी फॉलो करें। मक्ते में लिखते हैं आला हज़रत, फ़ख्र आका में रज़ा और भी एक नज़्म रफ़ी, चल लिखा लाएं सना खानों में चेहरा तेरा। फ़ख्र आका में रज़ा और भी एक नज़्म रफ़ी, फ़ख्र आका में रज़ा और भी एक नज़्म रफ़ी, चले खाला सना खानों में चेहरा तेरा, चले खाला सना खानों में चेहरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, सिलसिले का वक्त इख्तिताम पर पहुंचा। शान गौसे पाक हमारा सिलसिला है। अगले इंशाअल्लाह प्रोग्राम में एक बार फिर हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की शान के सिलसिले में एक और मनकबत, उसके कुछ अशार और इंशाअल्लाह उसकी शरह के तहत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला की ज़िंदगी की कुछ वाक़यात भी जानेंगे। औलिया किराम के फैज़ान को हासिल करने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे तो ये आसान सा शेर है, लेकिन थोड़ा सा मजीद इसको डिफाइन कर देते हैं। बाला कहते हैं ऊंचे को। अब इसका पहला जो मिसरा है, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, यानी ए शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, मेरे गौसे पाक, आपकी क्या शान है और क्या ही मर्तबा है कि आपका मर्तबा बहुत ऊंचा है। और फिर अगले मिसरे में, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, यानी ऐ मेरे गौसे पाक, आपका सरे मुबारक नहीं बल्कि कदम मुबारक ऊंचे ऊंचों से आला है। यहाँ ऊंचों से मुराद औलिया किराम की जमात है। याद रहे कि औलिया किराम का मर्तबा बहुत अरफा वाला है, मगर कोई वली किसी सहाबी के मर्तबे पर नहीं पहुंच सकता। और सहाबा किराम का मर्तबा तो बहुत ही अरफा वाला है, मगर कोई सहाबी किसी नबी के दर्जे तक नहीं पहुंच सकता। ये कैटेगराइज और ये तरतीब याद रखिएगा कि अंबिया सबसे आला है और सुभान अल्लाह, हमारे आका नबियों के भी सरदार है। सैयदी आला हजरत एक और जगह लिखते हैं ना, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। तो आला हजरत इमाम रसूल क्या लिख रहे हैं कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, यानी आपका कदम जो है वो बहुत सारे औलिया किराम के सरों से भी ऊंचा है। अल्लाह ने वो मर्तबा उन्हें अता फरमाया। अब आपने मतलब समझ लिया है। दोबारा इस शेर को इस तवज्जो के साथ सुनेंगे तो दोबारा लुत्फ आएगा। जी, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा,
واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واقعی سیدی اعلیٰ حضرت کی شان ایسی ہے کہ آج بھی سر جھکا کر بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے علماء کرام آپ پہ جب ذکر کرتے ہیں تو سر جھکا کر کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسا مرتبہ عطا فرمایا۔ اگلا شعر بہت خوبصورت ہے ناظرین، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ بڑا خوبصورت شعر ہے، اس کو سمجھتے ہیں کہ حافظ عبد المغیث بن ابو حرف بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ بغداد معلیٰ میں حضور غوث پاک کی محفل میں حاضر تھے۔ اس وقت ان کی مجلس میں بہت سارے اولیاء کرام، علماء کرام موجود تھے، مشائخ موجود تھے۔ ان سب کے سامنے آپ واز فرما رہے تھے۔ اسی وقت آپ نے فرمایا قدمی ہادہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا شیخ علی بن حیتی اٹھے، ممبر شریف کے پاس جا کر آپ کا قدم مبارک اپنی گردن پر رکھ لیا، اور جیسے یہ دیکھا تو باقی سب اولیاء کرام نے اپنی گردنیں آگے آ کر جھکا دی۔ اور سبحان اللہ، یہاں تک کتابوں میں لکھا کہ دور دراز کے ملکوں میں جو اولیاء کرام تھے، روحانی طور پر انہوں نے یہ آواز کو سنا اور سب نے کہا کہ حضور ہماری سر پر بھی، ہماری گردنوں پر بھی۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ نے ایک اور منقبت کا یہ شعر بھی تو سنا ہوگا نا کہ یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ تو یہ اسی عظیم واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور سبحان اللہ، یا سیدی اعلیٰ تک فرما رہے ہیں کہ حضور سر بھلا کیا کوئی جانے کہت کیسا تیرا۔ آپ کا چہرہ انور اور آپ کے سر مقدس کی بات ہی اور ہے، آپ بھی تو آپ کے قدم کی بات ہو رہی ہے کہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ آئیے شعر کو سن۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے گئے آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے گئے آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اب جانتے ہیں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا نام عبد القادر ہے، کنیت ابو محمد، اور القابات کیسے کمال کے ہیں، محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث العظم، سبحان اللہ۔ اور آپ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ آپ ابو جان کی طرف سے نواسہ رسول امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے 11ویں پوتے ہیں، اور اپنی امی جان کی طرف سے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے 12ویں پوتے ہیں۔ آئے ہائے، یعنی سبحان اللہ، آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ اب اگلا شعر بہت خوبصورت ہے، غوث پاک کے مبارک نسب نامے کی طرف بھی اشارہ ہے، اور سبحان اللہ آپ کے فیضان کیسا جاری ہے اس کا ذکر ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کیا کہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، تو شعر میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ سبحان اللہ، محی الدین کہتے ہیں دین کو زندگی اور تجدید دینے والا، دین کو زندہ کرنے والا، مجمع بحرین 2 سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ۔ کیا خوبصورت اعلیٰ حضرت کے سیدی غوث اعظم کے خاندان کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہا ہے۔ آپ والد کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، یعنی دونوں طرف کا فیضان حاصل ہو رہا ہے۔ تو اب
یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ دین اسلام کو زندگی بخشنے والے کیسے نہ ہوں گے؟ اے امت محبوب کے خضر، آپ کے روحانی چشمے کا فیض ان دو دریاؤں سے جاری و ساری ہے۔ نبی پاک کے مبارک نواسے ہیں، وہ وہاں سے فیض لے رہے ہیں۔ یہ ایسے رحمت کے چشمے ہیں کہ حضور آپ کو ان دونوں چشموں سے فیضان ایسا مل رہا ہے کہ اس فیضان سے آپ نے گویا دین کو زندہ کیا، اس زمانے کی باطل قوتوں کے سامنے آپ ڈٹ گئے، اور آپ کی برکتوں سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے اور اسلام کو ایک عروج ملا۔ تو کیا خوبصورت انداز میں آپ کی شان بیان کی ہے۔ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے۔ اگلے شعر کی طرف چلیں گے ناظرین۔ ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا۔ سبحان اللہ، تھوڑا سا مشکل ہے لیکن سمجھ لائیں گے تو اور آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ زہرا سے معنی ہے خوبصورت۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک مبارک لقب ہے، اور عروس سے مراد دولہا اور دلہن، کسی کو بھی عروس کہا جاتا ہے۔ ابن زہرا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی طرف کی اشارہ ہے۔ تصدق کے معنی کہ آپ کا صدقہ، اور میرے دولہا یہاں بھی قابل احترام سیدی غوث پاکی کی طرف اشارہ ہے۔ اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ اے خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند ارجمند، آپ کو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی قدرت و طاقت کی دلہن مبارک ہو۔ اے میرے سردار قابل احترام، آپ ہی کا صدقہ ہم قادری لوگ پاتے ہیں۔ یعنی یہاں غوث پاک سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو بڑی طاقتوں سے نوازا ہے، اور حضور آپ ہی کا تصدق جو ہے، آپ ہی کا صدقہ پھر آپ کے مریدوں میں بٹتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی غوث پاک جب ہمارے پیر ہیں اور اللہ نے ان کو ولیوں کا سردار بنایا ہے، نبی پاک کا اور ان کے خاندان کا خاص فیضان انہیں حاصل ہے، تو سبحان اللہ، اے قادریوں تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے ایسا عظیم پیر تمہیں عطا فرمایا، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے بھی پیارے ہیں، نبی پاک کے بھی پیارے ہیں، اور خاندان نبوت کے بھی پیارے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں غوث پاک کا فیضان نصیب فرمائے۔ بڑا عشق بھرا شعر ہے، آئیے سنتے ہیں۔ ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا۔ ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائے تصدق میرے دولہا تیرا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابل قاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ اچھا، قاسم کس کو کہتے ہیں؟ تقسیم کرنے والا۔ ابو القاسم یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ہے۔ مختار کہتے ہیں اختیار دیا ہوا، جس کو اتھارٹی دی گئی ہے۔ اس شعر کا معنی کیا ہے کہ اے ولایت و قطبیت کے تقسیم کرنے والے، آپ کو سید الکونین ابو القاسم محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چونکہ آپ ان کے فرزند ہیں تو پھر آپ کی صفت قاسم کیوں نہ ہو، اور آپ کے جد امجد کو اللہ تعالیٰ نے اختیار و قدرت بخشی ہے، تو ان کی برکتوں سے آپ کے پاس بھی بہت ساری اتھارٹیز ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی بڑی شخصیت کی اگر کوئی اولاد ہو تو اس والد کی برکتیں اسے بھی ملتی ہیں۔ کوئی بہت بڑی شخصیت کے ساتھ رہتا ہو تو لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا تعلق ان کے ساتھ ہے تو اس کا فیضان اور اس کی برکتیں انہیں ملی ہیں، تو آپ تو ان کی اولاد ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو تقسیم کرنے والے ہیں۔ یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے نا ناظرین، کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں انما انا خازن، کہ مجھے جنت کے خزانوں کا خزانچی بنایا گیا ہے، آپ کے ہاتھ میں جنت کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ تو سبحان اللہ، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک اور جگہ اس حدیث کو گویا پورا شعر میں بیان کر دیا کہ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے،
کھلاتے یہ ہیں. تو کیا خوبصورت انداز میں غوث پاک کی شان بیان کرتے کرتے گویا نبی پاک کی شان بھی بیان ہو رہی ہے کہ حضور جب نبی پاک آپ کے بابا حضور آپ کے جد امجد جو ہیں وہ تقسیم کرنے والے ہیں، وہ ابو القاسم ہیں، حضور پھر ان کی برکتوں سے آپ بھی تو تقسیم کرنے والے ہوئے اور اللہ نے ان کو اتھارٹیز سے نوازا ہے. کیسی اتھارٹیز، کیسا اختیار تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو چاہے فرمائیں. کسی کے لیے فرض فرمانا ہو تو وہ فرما دیں، کسی کو معاف فرمانا ہو تو وہ فرما دیں. نبی پاک چاند کو اشارہ کریں تو 2 ٹکڑے ہو جائے، آپ دعا فرمائیں تو سورج پلٹ جائے. ارے یہ کیسا اختیار تھا کہ شریعت میں بھی اختیار ہے اور اللہ کی جو بنائی ہوئی کائنات ہے اس میں بھی اختیار ہے. تو آپ ایسے مختار ہیں اور صرف دنیا کے معاملات میں مختار نہیں ہیں بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی موقعوں پر مدینہ منورہ میں کنویں والے سے کہا یہ کنواں مجھے دے دو، اس کے بدلے جنت میں کنواں لے لو. ایک مکان مسجد الحرام میں شامل کرنا تھا، آپ نے فرمایا مکان مجھے دے دو، اس کے بدلے جنت میں مجھ سے مکان لے لو. بلکہ ایک بار تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ سے مطلقاً نبی پاک نے فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو. اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو اللہ نے ہر چیز کا اختیار عطا فرمایا ہو، یہ اتھارٹی دی ہو، کیونکہ وہ جو بھی مانگتے پیارے آقا اسے انہیں عطا فرماتے. اور ایسا ہی ہوا، انہوں نے بھی جنت مانگ لی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتا چلا کہ نبی پاک کو رب نے کیسا اختیار عطا فرمایا، اپنی عطا سے انہیں مختار بنایا. سبحان اللہ. اسی اختیار کی طرف اشارہ، اسی قاسم نعمت ہونے کی طرف اشارہ اس شعر میں ہے کہ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابل قاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے. سیدی اعلیٰ حضرت بھی کمال کرتے ہیں. نبوی ان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والا، می سے مراد یہاں بارش ہے، علوی یعنی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے نسبت رکھنے والا یا ان کی اولاد. فصل یہاں اس سے مراد موسم ہے. اچھا پھر آگے فرما رہے ہیں بطولی بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے، کیونکہ آپ کا ایک لقب بطول بھی ہے، ان سے نسبت رکھنے والا بطولی ہو گیا یا ان کی اولاد. پھر آپ فرماتے حسنی امام حسن کی اولاد، حسینی امام حسین کی اولاد. یعنی پنجتن پاک کا ذکر کے شاندار انداز میں کیا کہ والد کی طرف سے حسنی ہیں، والدہ کی طرف سے حسینی ہیں. یوں آپ نجیب الطرفین سید ہیں اور پنجتن پاک کا نسبی اور روحانی فیضان لیتے ہوئے سبحان اللہ آپ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جناب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، بی بی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، امام حسن اور امام حسین کے بیٹے اور شہزادے ہیں. اعلیٰ حضرت نے پنجتن پاک کی برکات و کمالات کے شاہکار اور اس کے وارث سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی کی اس نسبی شان کو بڑی پیاری تشبیہات کے ساتھ اشعار کی صورت میں بیان فرمایا ہے، مگر اس کمال کے ساتھ کہ ہر شعر میں پنجتن پاک کی ضیاء اور رانائی کی جلوہ نمائی ہے. پہلے اس شعر میں اور پھر آگے اسی طرح مسلسل کچھ پیارے شعر ہیں. تو اب ذرا غور سے سنیے کہ نبوی می یعنی حضور آپ وہ پھول ہیں کہ جس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت کے بادل کی بارش برسی ہے. اچھا آپ کو جو موسم ملا ہے وہ مولا علی کی جلوہ گری والا ملا ہے. اور بطولی گلشن، آپ جس گارڈن میں آپ نشو نما پائی ہے نا آپ نے، وہ خاتون جنت کا گارڈن ہے، ان کا گلشن ہے. اور حسنی پھول ہیں آپ، اور آپ کی جو مہک ہے نا حسینی ہے. یقین کیجیے جب اس کو آپ امیجن کر کے سمجھتے ہیں نا، سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال یہ کیا ہے کہ غوث پاک وہ پھول ہیں جن کی مہک جو ہے حسینی ہے، جو خود حسنی پھول ہیں، جس پر بارش نبی پاک کے گلشن اور رحمت کے بادل سے برسی ہے. بی بی خاتون جنت کا یہ لگایا ہوا گلشن ہے اور مولا علی کی سبحان اللہ فیضان اور ان کے موسم کی کرنیں ان پر پڑی ہیں تو یہ پھول بنا ہے. کیا خوبصورت انداز ہے. ایک باغ کا، ایک غنچے کا بھی ذکر ہو گیا، ان کی مہک کا بھی ذکر ہو گیا، پنجتن پاک کا بھی ذکر ہو گیا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے اس شعر کی طرف گویا دوبارہ اشارہ کر دیا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اب ذرا پنجتن پاک کا ذکر بھی سنیے اور ذکر پنجتن میں ذکر غوث اعظم بھی سنیے. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول
حسینی ہے مہکنا تیرا. سبحان اللہ. ناظرین ہمیں اس پروگرام کو ریکارڈ کرانے میں اتنا لطف آ رہا ہے تو امید ہے کہ آپ بھی سنتے ہوئے جھوم رہے ہوں گے. سیدی اعلیٰ حضرت کی محبت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اچھا پنجتن پاک کا ذکر جاری ہے, غوث پاک کا ذکر بھی جاری ہے. اب دیکھیں آگے لکھتے ہیں نبوی دل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا. وہاں پھول کہا اور مہکنا, پھول مہکتا ہے نا. اچھا چاند اگر کسی کو کہیں تو پھر اس کا اجالا بھی ہوتا ہے, مگر اس کی چھاؤں بھی کبھی کبھی اس پر آ جاتی ہے. پھر چاند کی منزلیں بھی ہوتی ہیں, چاند کی برج اور منزلوں کا بھی ذکر ملتا ہے کہ آسمان پر جو ستارے ہیں ان کی اپنی منزلیں ہیں, وہ کچھ برجوں سے گزر کر جاتے ہیں. اب ذرا اس سینیریو میں شعر کو سمجھیے گا. ذل کہتے ہیں سایہ کو, چھاؤں کو, عکس کو. برج کہتے ہیں جو ستاروں کا مقام ہوتا ہے. اور اب اس کی شرح کیا بنے گی کہ غوث الثقلین جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمتوں کا سایہ ہے. ولایت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مقدس برج یعنی دائرہ کرم اور بی بی فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی رحمتوں سے معمور منزل میں رہنے والے حضرت حسن کے وہ چاند ہیں جس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشنی اور اجالا موجود ہے. اللہ اکبر, کمال کر دیا ہے کہ یہ ایسا چاند ہے جس کی منزلیں بھی نرالی ہیں, جس کا سایہ بھی نرالا ہے, جس کا اجالا بھی نرالا ہے, جس کا سفر بھی نرالا ہے. اب ذرا سمجھیے گا نبوی ذل یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں کا آپ پر سایہ ہے, ذل کہتے ہیں سائے کو, ٹھیک ہے. علوی برج, برج جو ہے وہ مولا علی کے ہیں, منزل بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان والی ہے. اب چاند تو حسنی ہیں مگر جو اجالا دیتے ہیں نا, جو چاندنی پھیلاتے ہیں وہ حسینی چاندنی ہے. کیا بات ہے, غوث پاک سے محبت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور پنجتن پاک کا نرالا تذکرہ ہو رہا ہے. دوبارہ سنیے نبوی ذل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا. نبوی ذل علوی برج بطولی منزل نبوی ذل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا. سبحان اللہ. ناظرین اب ایک بہت خوبصورت وظیفے کی طرف بھی اشارہ ہے. کسی پریشانی میں ہے, کسی مشکل میں ہے, منقبت بھی سنیں گے مگر ساتھ ایک سولوشن بھی مل رہا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حسن نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں, آزمایا ہے یگانا ہے دوگانا تیرا. کیا بات ہے. اچھا حسن نیت یعنی اچھی نیت ہو, خلوص دل سے اگر کیا جائے. دو گانا نماز کی 2 رکعتوں کو کہتے ہیں, اور یگانا کہتے ہیں ون اینڈ اونلی. کہتے ہیں یار یہ کمال کا فارمولا یگانا ہے, ون اینڈ اونلی. اچھا اب ذرا سمجھیے گا, حضرت مولانا ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں جو کوئی رنج و غم میں مجھ سے مدد مانگے تو اس کا رنج و غم دور ہوگا, اور جو سختی کے وقت میرا نام لے کر مجھے پکارے تو وہ شدت دفع ہوگی, اور جو کسی حاجت میں رب العزت کی طرف مجھے وسیلہ بنائے تو اس کی حاجت پوری ہوگی. حضرت علامہ مولانا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ مزید لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک نماز غوثیہ کی ترکیب بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نفل پڑھے, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھے, سلام پھیر کر 11 مرتبہ صلاۃ والسلام مثلا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے, پھر بغداد کی طرف 11 قدم چلے, ہر قدم پر میرا نام لے کر اپنی حاجت عرض کرے, اور پھر 2 شعر لکھے ہیں, اس شعر کے میں معنی بیان کر دیتا ہوں. کیا مجھ پر ظلم کیا جائے گا جبکہ آپ میرا سرمایہ ہیں؟ کیا دنیا میں مجھ پر ستم کیا جائے گا جبکہ آپ میرے مددگار ہیں؟ غوث پاک کے پشت پناہ ہوتے ہوئے اگر جنگل میں میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو یہ بات محافظ کے لیے باعث آر ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بارہا اس نماز غوثیہ کا تجربہ کیا اور یہ درست نکلا ہے.
سبحان اللہ. ناظرین یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں. یقیناً نماز اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا بہترین انداز ہے. اور پھر اللہ والوں کو بیسیکلی جو پکارا جاتا ہے اس کے پیچھے کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ اللہ والے اگر ہمیں کچھ دیتے ہیں نا تو اپنی طرف سے نہیں دیتے, ہاں یہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں. اللہ نے اپنے نیک بندوں کو کچھ اتھارٹیز دی ہوئی ہوتی ہیں, کچھ ان کو اجازتیں عطا فرمائی ہوئی ہوتی ہیں. تو سبحان اللہ, غوث پاک کی تو کیا شان ہے. تو کبھی نماز غوثیہ بھی آپ ٹرائی کیجئے گا, انشاءاللہ مشکلیں آسان ہوں گی. تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حسن نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں, آزمایا ہے یگانہ ہے دوگانہ تیرا. حسن نیت گو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں. حسن نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں. آزمایا ہے یگانا ہے دو گانا تیرا. اگلے شعر کی طرف چلتے ناظرین. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. سبحان اللہ. در کہتے ہیں چوکھٹ یا دروازے کو, سگ سے مراد یہاں آپ کے در کا کتا, یہ عاجزی کے لیے استعمال ہوتا ہے. نسبت یعنی لگاؤ, تعلق. اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے نسبت کا سبق دیا ہے اور ولایت کا, بالخصوص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا نسبت, ان کی نسبت کا فائدہ بتایا ہے. لیکن جو اس نسبت سے بے خبر ہیں وہ بدقسمت ہے, ورنہ کسے معلوم نہیں کہ نفس کی حقیقت تو کتے سے بھی بدتر ہے. لیکن اگر اس کے گلے میں کسی کامل کا پٹا ڈال دیا جائے تو اس کی خباثت سے نجات مل جاتی ہے. اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شیخ غوث اعظم سے عرض کی ہے کہ آپ کی نسبت کا ڈورا, یعنی یہ جو شجرہ قادریہ کی نسبت کی زنجیر میرے گلے میں ہے, اور اس زنجیر کی آخری کڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے قدرت میں ہے, آپ کے دستے اقدس میں ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے اقدس میں ہے. اور یہ نسبت قائم رہی تو نفس بہک نہیں سکتا اور نہ ہی آخرت کا خوف و خطر ہو سکتا ہے. قرآن پاک میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کونوا مع الصادقین, اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ, رب فرما رہا ہے اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اچھے تو سچے تو اولیاء کرام ہے نا, سچے تو اولیاء کرام ہیں, اللہ والے ہیں, تو اچھوں کی نسبت بڑی اچھی ہوتی ہے. تو اگر غوث پاک کی نسبت ہے اور ان کی نسبت کا جو ڈورا ہے اگر وہ ہمارے ساتھ ہے تو انشاءاللہ شیطان بہکا نہیں سکے گا. بڑی پیاری بات ہے, آئیے سنتے ہیں. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے گئے مجھ کو نسبت, تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے گئے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی گئے دور کا ڈورا تیرا. اسی شعر کی کنٹینیٹی میں ایک اور خوبصورت شعر ہے کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. یعنی پہلے کہہ رہے حضور جب آپ کی نسبت کا ڈورا ہے نا تو پھر میرا کام بن جائے گا. اور پھر دیکھیں دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جس دنیا میں کسی کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے نا تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کسی کا ہے, یہ روڈ پہ گھومنے والا نہیں ہے. یہاں بڑی عاجزی والی بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے, کیونکہ غوث پاک خود فرماتے مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی. آپ فرماتے میرے مرید خوف نہ کر, اللہ میرا رب ہے, اس نے مجھے ایسی بلندی عطا فرمائی ہے کہ میں اپنے مقاصد کو پہنچ گیا ہوں. اور سبحان اللہ ایک اور جگہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے مریدوں کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کامل نہیں ہے, اگر وہ کامل نہیں تو کیا ہوا, میں تو کامل ہوں. تو سبحان اللہ آپ ایسی عظیم ہستی ہیں کہ ان سے نسبت رکھنے والے جو ہیں انشاءاللہ وہ شیطان ان پر حملہ نہیں کر سکے گا, انہیں بہکا نہیں سکے گا, کیونکہ اللہ والوں کے ساتھ جو روحانی کنیکشن ہوتا ہے
وہ بڑا کام آتا ہے، وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں اپنے متعلقین اور اپنے مریدین کے لیے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو غوث پاک کا فیضان عطا فرمائے، نفس و شیطان کے واروں سے بچائے، اور اللہ قیامت کے دن بھی اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں میں ہمیں جمع کرے۔ تو یہی اشارہ ہے کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اگلا شعر بڑا ہی کمال کا عاجزی اور انکساری والا، حالانکہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں مگر ہم جیسوں کے لیے واقعی وہ بڑا ہی ریلیٹڈ ہے۔ آپ لکھتے ہیں بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ یعنی حضور میں ہوں تو بڑا گناہ گار، بڑا خطا کار، لیکن بہت سارے گناہ ہیں، مگر امید یہ ہے کہ آپ کی نسبت ہے اور آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا فرمائیں تو اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور یہی اللہ والوں کی نسبت کے بارے میں ہم نے سنا کہ اللہ کریم کی عطا سے نبی پاک قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، پھر یہ شفاعت شہداء، علماء، اولیاء کو بھی عطا ہوگی۔ تو حضور ہم آپ کے مرید ہیں تو قیامت کے دن ہماری بھی شفاعت فرمائیے گا، جیسے بھی ہیں آپ سے نسبت رکھتے ہیں، اور ان سے نسبت رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ والوں سے پیار دراصل اللہ سے پیار ہے۔ اور پھر ہمیں غوث پاک سے تو سبحان اللہ اس لیے بھی پیار ہے کہ آپ اہل بیت سے بھی ہیں، نبی پاک کی آل سے بھی ہیں، تو جو سرکار کی آل سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ پھر اس کا بیڑا پار کیوں نہ ہو۔ تو بڑی عاجزی میں ایک مرید کی اپنے پیر کی بارگاہ میں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، اللہ کے بارگاہ میں ایک وسیلہ بناتے ہوئے التجا ہے کہ بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ اب ناظرین اس منقبت کا خوبصورت مقطع اس شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص بھی شامل کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا تخلص ہے رضا۔ آپ لکھتے ہیں فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔